अस्सलाम नाज़रीन, तव्हांखे मुबारक हो जिन ईद जूं ऐं ईद लाइव ट्रांसमिशन में तव्हांखे वेलकम चऊं था। ऐं ख़ुशियूं हमेशह सेलिब्रेट कयूं वेंदियूं आहिनि। ख़ुशियुनि में ग़रीबनि खे मिसकीननि खे यादि कयो। बाबरकत महीनो हुयो, उन महीने खां पोइ ईद हिकिड़ी ख़ुशी हूंदी आहे जेके रोज़ा रखंदा आहिनि। ऐं पंहिंजे मुआशरे जे अंदरि ईद ख़ुशियुनि जो नालो आहे ऐं ख़ुशियूं हमेशह जेको आहे कोई सिंगल सेलिब्रेट नाहे कंदो, गॾियल सेलिब्रेट कंदो आहे। मूं सां महिमान तमामु बहितरीनु शख़्सियतूं ऐं उन्हनि जो किरदारु, उन्हनि जो कमु, उन्हनि जो नालो तमामु वॾो आहे। मेरे साथ हैं राइट पे मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, मारूफ कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, किसी तारफ़ और तारीफ़ के मोहताज नहीं है। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरी इस तरफ हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और उनका बड़ा नाम है, एकेडमिक हैं, फौजिया तारिक साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरे साथ हैं मिशा अंसारी साहिबा, मॉडल हैं, एक्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का। मैं आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। यासीन साहब, ईद की खुशियाँ, आपको पता है वक्त हालात ऐसे तब्दील हुए, बचपन की ईद, प्रोफेशनल ईद, आज जब ईद करते हैं तो किस तरह आप देख रहे हैं ईद किस तरह सेलिब्रेट? देखें, जहाँ तक बचपन का ताल्लुक है, बचपन तो जो गुजरता है उसका मज़ा ही कुछ और है। अब जो जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो फिर सूरत चेंज होती जाएगी। रमज़ान का महीना मुक़द्दस महीना है कंप्लीट होके, तो जब ईद का दिन आता है, जिस तरह आज ईद का दिन है, तो लोग खुशियाँ बनाते हैं। जिन्होंने रोज़ा रखा वो हमसे ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जिन्होंने नहीं रखा वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होते। सिंपल यह है कि ईद खुशियों का नाम है, और इस खुशी में पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को हमें शामिल करना पड़ेगा। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ईद की जो खुशियाँ हैं आजकल के दौर में, क्या उन लोगों को वो सहूलतें हासिल हैं जो उनकी खुशियों में मावन साबित हो सकें। चूँकि हमारे मुल्क का प्रॉब्लम जो है, माशी सूरत हाल ख़राब है, जो लेबर टाइप का तबका है उनकी इनकम ना होने के बराबर है, महंगाई ज़्यादा है। तो जिस घर में एक बीवी है, उसके 3-4 बच्चे हैं, खावंद है, और इनकम ना होने के बराबर है, तो उनका दिल तो हमसे ज़्यादा करता है ना खुशियाँ बनाने की, लेकिन शायद वो अपने उन रिक्वायरमेंट को मीट करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी के जितने लोग हैं वो ईद की खुशियों को एंजॉय करें। अल्लाह ताला हर एक को हिम्मत दे। और ज़ाहिर है कि जब कोई त्यौहार आता है स्पेशली मुस्लिम के लिए, तो उनके चेहरे पे एक ख़ास रौनक होती है। और त्यौहार खाली मुस्लिम के लिए नहीं कि इवन नॉन मुस्लिम का भी जो अपना तरीक़ाकार है त्यौहार का, उस वक्त उनके चेहरे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि खुशियाँ बनाते हैं, उन खुशियों में क्या जो गरीब लोग हैं उनको हम शामिल करते हैं या नहीं करते। तो हमारी सोसाइटी में इस बात की कमज़ोरी तो है कि हम उस अंदाज़ में जो लोग गरीब हैं, जिनको अपनी खुशियों को मीट करने के लिए रिक्वायरमेंट जो उनकी है पूरी नहीं होती, हम उस अंदाज़ में उनकी मदद नहीं कर पाते जिस अंदाज़ में हमें करनी चाहिए, जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी है। सही। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर सोसाइटी में शायद मामलात कोई बेहतर हो जाए। लेकिन आप ख़ुद देखें कि ईद के दिन बच्चे जब मार्केटों में जाते हैं और ईद से पहले जब वो शॉपिंग करते हैं, तो उनका जी चाहता है कि ये चीज़ भी ख़रीद लूँ, ये भी ख़रीद लूँ, लेकिन आगे आपके हालात नहीं हैं, तो उन बच्चों को किस हैसियत से पेरेंट्स वापस अपने घर लेके आते हैं, ये उनके पेरेंट्स ही बता सकते हैं कि उनके दिल पे क्या गुज़रती है। तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन जो खुशी का दिन है सब पाकिस्तानी को नसीब हो। इस खुशी में अमीर गरीब सारे एक दूसरे का सहारा बने, साथ चलें, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मिलजुल कर ईद बनाएं, और दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से
کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کریں تاکہ یہ جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارے لوگ خوشیوں میں برابر شریک نہیں ہو سکتے ان کو موقع ملے کہ وہ بھی مکمل شریک ہوں. خواتین شادی ہو عید ہو یعنی کہ خواتین سب سے زیادہ خریداری کرتی ہیں. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا ایونٹس کو بڑا یاد رکھتی ہیں کہ یہ ایونٹس آئے تو میں یہ چیزیں خرید کروں. ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ کچھ حد تک تو آف کورس یہ بات صحیح ہے. ظاہر ہے خواتین کی ایکسیسریز بھی زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. لائک ان کو میچنگ شوز, ہینڈ بیگ, جیولری, ان کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, میچنگ شالز اور وہ ساری چیزیں. بٹ یہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وین یو آر ٹین ایجر, وین یو آر ینگ, دین یو انجوائے کہ جی میچنگ کا پرس بھی لے دیں امی, یہ بھی لے دیں, یہ نہیں لے کے دیا آپ نے عید پہ مہندی لگوانی. لیکن آف کورس وین یو گیٹ میرڈ, پھر جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو پرائیورٹیز پھر وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. دین پھر آپ اپنے بارے میں کم اور بچوں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ جی ان کی چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں, اب ہمارا ٹائم گزر گیا ہے. بہرحال لیکن یہ تو اچھی چیز ہے, ایک تہوار ہے عید, ایک خوبصورت تہوار ہے. جیسے کہ یاسین صاحب نے کہا کہ رمضان میں لوگ روزے رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں. تو جن لوگوں سے ہم ناراض بھی ہوتے ہیں یا کبھی گرجز ہوتے ہیں جن کے بارے میں دلوں میں, تو عید کا موقع یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے معافی مانگ لیں اور اپنے گرجز کو بھلا کے ایک گلے مل لیں عید والے دن. تو ایک اچھا تہوار ہے, ایک پرانے لوگوں سے ملنے کا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سم ٹائمز تو ہم ملتے ہی عید پہ ہیں, لائک اپنے رشتہ داروں سے, امیڈیٹ فیملی, اور کسی کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں, کسی کے ماں باپ کہیں, تو ایک عید ہی تہوار رہ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو عید ہے ہم اپنے امی ابو کے پاس چلے جائیں, یا ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر. تو آئی تھنک اٹس بیوٹیفل. عید از اے بیوٹیفل سیلیبریشن. ہمیشہ عید ہمیشہ سیلیبریٹ ہوتی ہے اور خوشیاں ہمیشہ سیلیبریٹ ہوتی ہیں. انڈیویجول تو بندہ کرتا نہیں. آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ینگ ہو, بچے ہوں, فون تک محدود ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے. آنا جانا رشتہ داروں کے پاس, گھر میں اچھا پکانا, رشتہ داروں کا آنا جانا آج کے دور میں وہ کم ہو گیا ہے. کیا ایگری کریں گی آپ؟ عید کا تہوار اس طرح کا ہے کہ اس میں اندر سے ہی آپ کو عید والی وائبس آ جاتی ہیں. تو اس میں آپ جو ہے بہت اچھی طرح آپ سیلیبریٹ کرتے ہو, اور بچوں کے ساتھ عید ہوتی بھی ویسے بچوں کی ہے. تو اس میں آپ بہت اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, مہمان کا آنا جانا ہوتا ہے, اور فیملی سے جو ہے آپ انٹریکشن ہوتی ہے, ملتے ہیں. تو اسی طرح ہی سیلیبریٹ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں نا عید کے دن جو ہے نا صرف اپنی تیاری میں ہوتی ہیں, اور ویسے بھی پکانے میں کوئی ایسی چیز جو آپ خود پکائیں کہ یار یہ میں عید کے دن خود پکاؤں گی. اچھا, اس بار میں نے یہ چیز سوچی ہے کہ میں خود ٹرائی کروں گی, میٹھا بناؤں گی گھر پہ, شیر خورما ٹرائی کروں گی فرسٹ ٹائم. سو میں تو اب دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں آج انشاءاللہ. یاسر صاحب واقعی ہم پروفیشنل لوگ ہیں, سبھی ٹائم زندگی میں کم ہی ملتا ہے بندے کو. خواتین بھی ہماری پروفیشنل خواتین ہیں. واقعی آج کل جو عید ہے وہ محدود ہو گئی ہے, گھر تک محدود ہو گئی ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہم پروفیشنل اتنے ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا, آج کل آپ گھر میں بیٹھے ہیں, فیملی ممبر آپ کے سارے ہیں, اور بجائے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے آپ نے فون پکڑا ہوا ہے اور موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اور آپ نے وہی دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں بالکل درست کہتے ہیں کہ وہ پہلے والی گیٹ ٹوگیدر اب نہیں رہی. پہلے پوری کی پوری فیملیز آپس میں ملتی تھی, اٹھنا بیٹھنا, ایک دوسرے کو انوائٹ کرنا, ایک دوسرے کے گھر میں جانا آنا. اب یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں, اور وقت کے حساب سے ہر آدمی کی مصروفیات میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو جس طرح میڈم نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ عید کی خوشیاں تو میرے نزدیک زیادہ بچوں کی ہیں, پھر خواتین کی. میل ممبر تو بہت بعد میں آتے ہیں, بلکہ وہ عید جو نزدیک آتا ہے ان کا دل یوں کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اخراجات کتنے بڑھیں گے. تو چونکہ میل ممبر ہمارے سوسائٹی میں زیادہ افورڈ کرتا ہے ان چیزوں کو, گو کہ اب وہ صورتحال آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے.
تو میرے ممبر سمجھتا ہے کہ میں اگر فیملی کے 8-10 آدمیوں کے لیے شاپنگ کروں گا تو میری جیب سے کتنا پیسہ نکلے گا، وہ اس پہ بھی سوچتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال میں ایک دن آتا ہے نا، بڑی عید کا کنسیپٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہ عید جو ہے اس کا کنسیپٹ کچھ اور ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ممکن ہے پورا سال آپ کی کسی سے بات چیت نہ ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے بھی کہا. تو یہ دن ایک ایسا دن ہے کہ ان لوگوں سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی جن کا اس سے پہلے آپ کے سال میں موقع ہی نہیں ملا ان کے گھر جانے کا. آج کل آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں خوشی ہے، غمی ہے. جس طرح پہلے پارٹیسپیشن ہوتا تھا نا، وہ اب نہیں رہا. غمی ہو خوشی ہو، دونوں کی صورتحال چینج ہوتی جا رہی ہے. اب دو شخصیات یہاں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ میرا اتنے ٹائم کے بعد جو ہے نا عید کی پہ ملاقات ہوئی. ہمیشہ ان سے بھی آج عید کے بعد، میڈم کو بھی عید کی وجہ سے آج ملاقات. آپ لندن گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا میٹنگ سے وہ پھر آئیں پھر نہیں. یاسین آزاد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، میری ملاقات آپ کی وجہ سے ان دونوں سے پہلی دفعہ ہوئی ہے. تو مطلب تو یہ اب ایک لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موبائلس ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتے، جو ساتھ بیٹھے ہوتے، جو ساتھ نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یعنی کہ زندگی اس طرح، آپ ریڈی میڈ کپڑے درزی کے پاس انتظار، آج دے رہا ہوں کل دوں گا، شام کو دوں گا، 2 سوٹ دوں گا، ایک نہیں دے سکتا، عید کے بعد دوں گا. آج بھی وہی کشمکش ہے. جی ہاں، میں تو ٹیلر کے ہاتھوں کافی سفر کر چکی ہوں اور کر رہی ہوتی ہوں. بیچ میں تو لٹرلی میں نے جو کپڑے خریدنے اور وہ ٹیلر کو دینے بند کر دیے تھے، اینڈ آئی واز گوئنگ فار دی ریڈی میڈ کلوتھ. لیکن سم ٹائمز آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ خود کچھ ڈیزائن کر کے پہنیں اور اپنی پسند کا. تو آف کورس ٹیلرز تو جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں لٹرلی، یہ تو چل رہا ہے. اور جو ہے وہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی وارڈروب میں بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی پہنی نہیں ہوتی ہیں، تو سم ٹائمز آپ اس میں سے ہی کچھ نکال کے پہن لیتے ہیں. مہنگائی یعنی کہ سب کو، یعنی کہ اس کا امپیکٹ پڑا ہے اور سب مہنگائی کے یعنی کہ اس سے گزر رہے ہیں. جی بالکل بالکل. فرق پڑا ہے واقع خواتین کی پرچیزنگ پہ بھی فرق پڑا ہے یا خواتین کی پرچیزنگ پہ فرق نہیں پڑا؟ اتنے ہی سوٹس لیے جاتے ہیں جتنے پہلے لیتے تھے. نہیں آف کورس پڑتا ہے، مہنگائی کی وجہ سے تو فرق پڑتا ہے. اور جیسے یاسین صاحب کہتے ہیں کہ جو میل ممبرز ہیں وہ وہ بجٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ whether they can afford it or not. تو آئی تھنک اف یو ہیو کلوتھس ان یور وارڈروب تو آپ نہیں بنائیں نئے، تو وہ بہتر رہتا ہے کہ آپ اسی میں سے یوز کر لیں. بیکاز دیکھیں جو ہمارا جو جیسے سیٹ اپ تھا، ہمارے تو سرونٹس ہی بہت زیادہ ہیں. اب ہم نے سرونٹس کو سب کو کپڑے دلانے ہوتے ہیں، تو ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم بھلے خود پرانا پہن لیں لیکن ہمارے سرونٹس جو ہیں وہ نئے کپڑے پہنیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر عید کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اب جو کپڑے ملیں گے، جوتے ملیں گے نئے. تو پھر وہی وقت کے ساتھ ساتھ پرائیورٹیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. لیکن جو ہمارا اسٹاف ہے نا، تو ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں مہنگائی ان کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے ان کے گھروں میں. لیکن چونکہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اپنا تھوڑا کٹ کر کے اور ان کا خیال رکھ لیں تو وہ اس کی خوشی میرے خیال سے زیادہ ہوتی ہے. آئی تھنک مجھے اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے کہ میں کسی کی میں ہیلپ کر پائی یا میری وجہ سے کوئی اتنا خوش ہو رہا ہے. تو میں ہمیشہ جو عید آتی ہے تو میں اپنی اسٹاف کا جو ہے وہ بہت زیادہ سوچتی ہوں کہ ان کے گھر میں راشن ہے کہ نہیں، ان کے گھر میں سب نے لیے ہیں عید کے کپڑے یا نہیں، ان کا قرضہ تو نہیں ہے کسی کا، یا کسی کوئی ایسی پرابلم ہے. تو آئی آلویز برنگ آؤٹ سچ کائنڈ آف پیپل کہ جو بہت مجبور ہیں، جن کی کبھی کسی نے ہیلپ نہیں کی. آپ کو تو پتہ ہے مجھے تو ویسے ہی ہیلپ کرنا ہے، میرا جو ہے وہ میری ہابی بھی ہے اور اب تو پروفیشن بھی. تو آئی لو دیٹ جب میری وجہ سے کوئی خوش ہوتا ہے نا، یا کسی کے چہرے پہ سیٹسفیکشن آتی ہے، تو میں اس کو زیادہ انجوائے کرتی ہوں بجائے کہ میں اپنے نئے کپڑے پہن کے کروں. ہمیشہ عیدی ہم بچپن میں لیتے تھے، اب آپ ابھی بھی آپ لیتی ہیں؟ عیدی کتنی ملتی ہے؟ آپ عیدی کتنی دیتی ہیں؟ ابھی بھی ہے؟ اچھا فیملی میں ان کزنس وغیرہ میں چھوٹی ہوں تو اس لیے مجھے ابھی تک عیدی ملتی ہے. تو اور نہیں آبویسلی مجھ سے چھوٹی بھی کزنس تو پھر ان کو دینی بھی پڑتی ہے، تو زیادہ دے دی جاتی ہے عیدی. اور کتنے اب آپ نے بھی خریداری کی ہوگی، ٹھیک ٹھاک خریداری کی ہوگی بہت زیادہ، یا آپ ٹی وی پہ نہیں بتانا چاہتی کتنی خریداری کی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو مطلب
تہوار ہے اس حساب سے آپ کو جتنی ضرورت ہے بس اتنی ہی آپ کو پتہ ہے کہ بیوٹی پارلر ہو یا سلون پہ جاؤ ان کے ریٹس بھی بہت ہی ہو جاتے ہیں, ٹائم بہت آپ کو جس طرح سے وقت گزر رہا ہے اسی طرح سے جو ہے وہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عید پہ آپ کو اپنے سے جو کم ہے ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کی آپ کو مدد کرنی چاہیے عید پہ اور خیال رکھنا چاہیے, اور جتنا ہو سکے آپ حسب توفیق آپ جو ہے ان کا خیال رکھیں, ان کو دیں. تو اس میں جو ہے آپ کو بھی ایک خوشی محسوس ہوگی اور ان کو بھی. صحیح کہہ رہی ہیں آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کو 3 سوٹ لینے ہیں, اگر آپ نے 2 لے لیے, اگر 2 لینے آپ نے 1 لے لیا, ایک کسی اور کو دیا, اس کے گھر میں بھی خوشی ہوگی, تو یہ ایک بڑی بات ہے. یاسینہ صاحب آج کل جو ہے نا صرف خواتین کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں, مرد بھی فیشل کرواتے ہیں, سب چیزیں کرواتے ہیں, ان کے بھی خرچے زیادہ ہو گئے. آج کل تو لڑکے زیادہ ہی کروا رہے ہیں. تو اب آج کی یوتھ تو جو ہے نا, مرد بھی جو ہے نا اس طرف چل پڑے ہیں. مجھے بات نہیں پڑا آپ کو بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن ایکچولی مرد کو آپ خواتین سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے. ان کا تو ہر محفل میں جانے کے لیے ریکوائرمنٹ ہے سارا کچھ کرنے کا, اور کیونکہ وہ پہلے والا سوٹ تو وہ پہنیں گے نہیں, یہ انہوں نے دیکھا ہوا ہے, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. نہیں کوئی فنکشن ہو تو پہلے کہتی ہیں کہ یہ تو پہلی دفعہ آپ لے کے گئے تھے تو یہ پہنا تھا, تو آپ لے کے جا رہے ہیں تو میں وہی پہن کے نہیں جاؤں گی, کوئی دیکھے گا تو کہے گا تو مجھے نیا ڈریس چاہیے. یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بچے. مثلا میری ایک بچی جو ہے وہ کپڑا لیتی نہیں ہے, سب آن لائن منگواتی ہے اپنے چوائس کا. ہم اس کو کبھی کبھار وہ کہتی ہے نہیں میں منگواؤں گی آن لائن, اب اس کا چوائس ہے نا یہ اپنا. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں نا, یہ ہو گئی وہ ہو گئی. ہماری خوشی اسی میں ہے کہ ہمارے بچے جو کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا کریں, تو وہ ان کا حق بھی بنتا ہے لیگلی. اب رہ گیا جس طرح میک اپ کا, یہ بات درست ہے کہ آپ چلے جائیں, میل ممبر بھی بال کٹوانے جاتے ہیں, مساج سینٹر بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں سر جو. تو یہ چیزیں تو ہماری سوسائٹی میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور بڑھیں گی, وقت کے حساب سے بڑھیں گی. ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے, لیکن جب خریداری کرنے نکلتے ہیں تو پھر پیسہ کون سے آتا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا. وہ پھر کہیں نہ کہیں سے کر کے وہ چیز پوری کرتے ہیں آپ. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سال میں ایک دفعہ موقع آتا ہے. مین چیز یہ ہے, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ یہ کہیں کہ یہ سال کا جو ایک سال میں ایک دفعہ. ایسی خواتین ان کی تو پورے سال عید ہے. نہیں ان کی تو ایوری ڈے عید ہے. دیکھیں میں نے کسی فنکشن میں کسی خاتون کو بغیر میک اپ کے نہیں دیکھا. میں ایک بات کر رہا ہوں, میک اپ یہ نہیں پوری فیملی میں, میری فیملی میں بھی ہے, لیکن زیادہ میں کبھی میک اپ کے نزدیک بھی نہیں جاتا. شیو ضرور بناتا ہوں, شیو بنانا وہ میری مجبوری ہے, کورٹ جانا ہوتا ہے, سارا کچھ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن پھر ٹی وی پہ جب آتے ہیں پف بف تو لگواتے ہیں. نہیں لیکن آپ لگا دیں آپ جیسے بلایا, میں دن کو جیسے صبح نکلا تھا اسی حالت میں آپ کے سامنے آگے بیٹھا ہوا ہوں. صحیح. کنٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر, ایک تو ہمیں اپنا مذہب بھی کہتا ہے, مسلمان بھی ہم ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کریں پڑوس میں غریب مسکین لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم سب کو کلیکٹیولی جتنے بھی ہم ہیں, جن کے پاس جتنا ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی کے اندر. وہ کنٹریبیوشن کم ہوتی ہوئی نظر آئی. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے اندر یہ واحد دنیا کا ملک ہے سب سے زیادہ چیئرٹی دیتا ہے, پوری دنیا سے زیادہ چیئرٹی. ہمارے ہاں عیدی جیسے لوگ بھی تھے, آپ کو پتہ ہے, اور آج بھی ان کی آرگنائزیشن ہے, سیلانی جیسے بھی ہیں وہ بھی ہیں. لیکن آج کے دور میں وہ چیز کم ہوتی جا رہی. پہلے چیزیں کم تھی, خوشیاں زیادہ تھیں, آج چیزیں زیادہ ہیں, خوشیاں کم ہیں. کیا کہیں گے؟ دراصل میں امتیاز, جب سے یہ کووڈ آیا ہے اس کے بعد بھی لائف اسٹائل لوگوں کے بہت زیادہ بدل گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کووڈ میں سوشلائزنگ بالکل ختم ہو گئی تھی, اور یہ شاپنگ واپنگ یہ کہاں, بالکل مالز بند, یہ سب چیزیں. آئی تھنک وہ جو 2-3 سال ہمارے گزرے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک کیا کہتے ہیں,
ایک پینڈیمک سے ایک لائف کا دوسرا رخ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ہے کہ کس طرح سے دوسرے لوگ رہتے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہم سب لوگوں کی انکم ختم ہو گئی تھی اور یہ ساری شاپنگ واپنگ یہ چیزیں ختم ہو گئی تھی، تو نیچرلی پھر ظاہر ہے چیریٹی بھی اس حساب سے کم ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھتی ہوں، آپ دیکھیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والے جو ہیں وہ ابھی بھی کتنی انہوں نے افطاری کروائی ہے. باقی 2-3 اور بڑے بڑے این جی اوز ہیں جو بہت، جے ڈی سی ہے، اور وہ کرتے ہیں، لوگ بہت لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے کہ دس از ناٹ سفیشینٹ، تو پھر کچھ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فوڈ شیلٹر تو یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. بیسک ہیلتھ تو گورنمنٹ تو آپ کو پتہ ہے ہماری کہ ان کی توجہ ابھی فی الحال ان چیزوں کی طرف تو بالکل بھی نہیں ہے. تو دس از دی این جی او سپورٹ سسٹم، ایکچولی یہ این جی اوز ہی ہیں جو سسٹین کر رہے ہیں آئی تھنک اس میں. باقی جو جس کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس حساب سے کرتے ہیں لوگ، لائک جو آپ دیکھیں جو جن کے سرونٹس ہوتے ہیں جو بینگلورز میں رہتے ہیں یا جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کا اسٹاف ہے، تو دے ڈو کیئر کہ جی. دو شخصیات، آپ کا بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، قانون کو پڑھ رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتی، خواتین کے ساتھ زیادتی حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں. بچیوں کو تعلیم نہیں دینا، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا جس میں خاتون کو امپاور نہ کیا جائے برابری کے بنیاد پہ. 52-53% خواتین ہیں پاکستان کے اندر، یہ زیادتیاں بڑھتی. اس طرف انصاف خواتین کو نہیں ملتا. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں تو خود سیریسلی بہت صدمے میں ہوں. بہت سارے کیسز جو رمضان میں رپورٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بریک میں بھی بتائی تھی ٹوبہ ٹیک سنگھ کا جو ایک کیس ہے، پھر کراچی میں جو یاسین صاحب بتا رہے تھے، اور باقی اور بھی بہت سارے کیسز آئی ایم اویئر کے رپورٹ ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، میڈیکل ایگزامینیشن بھی ہوئے ہیں. تو آف کورس یہ بڑے صدمے کی بات ہے. اور دیکھیں عورتوں کو انصاف نہیں ملتا، وہ تو آپ کو پتہ ہے کورٹ میں چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. ایک بڑا جو ڈیو پروسیس از اے ویری لیندی پروسیجر. یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا جب تک میں نے سندھ پولیس کے ساتھ ورکنگ شروع نہیں کی اور جب تک میں نے انویسٹیگیشن میں قدم نہیں رکھا. اب چونکہ میں یہ کر رہی ہوں ان کے ساتھ مل کے، تو مجھے آئیڈیا ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی جاب. اب فار ایگزامپل ابھی ہمارے پاس ایک کیس آیا، بڑا ہائی لائٹ ہوا کہ گن پوائنٹ پہ ایک بچی جاب لینے کے لیے گئی اور اس کا ریپ ہو گیا. تو دیٹ واز ٹرو، اس کا ڈی این اے بھی ایکیوز کے ساتھ میچ ہو گیا، وہ باتیں صحیح تھیں. تو اب وہ اس بیچاری کو ظاہر ہے سب سے پہلا اسٹیپ ایف آئی آر، پھر دین میڈیکل ایگزامینیشن، پھر 15 دن سے 1 مہینہ ڈی این اے میچ میں لگتا ہے، پھر اس کے بعد کورٹ میں چلان. تو وکٹم ہیز ٹو ویٹ. اتنی اسپیڈی چیزیں نہیں ہوتی کورٹس میں کہیں پہ بھی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی ڈیلے ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایکیوز ہوتا ہے وہ وکٹم کو پریشرائز کر رہا ہوتا ہے، پیچ اپ کر لو، پیچ اپ کر لو، پیچ اپ کر لو، اتنے پیسے لے لو. جب وہ آرام سے بات نہیں آتی پھر پیسوں کی لالچ. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ آئی ایم وٹنس ٹو 3-4 ریپ کیسز جہاں پہ پیسے دے کے وکٹم نے پیچ اپ کر لیا. انہوں نے یہ سوچا، وکٹم نے، ہم تو چلاتے رہ گئے کہ کورٹ میں لڑو، سزا دلواؤ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن وہ وکٹم اور ان کی فیملی نے یہ بولا کہ ہم کیس لڑ کے تو ہم بڈھے ہو جائیں گے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس سے بہتر ہم پیسے لے کے بات کو ختم کیوں نہ کریں. تو میں آتا ہوں اس پہ ہمیشہ آپ کی طرف آؤں گا. کھانے میں کیا پسند ہے؟ مطلب تو میٹھا، اسپائسی، مٹن، بیف، چکن، کباب، بہاری کباب، بوٹی، کیا مطلب ایسی کون سی چیزیں عید میں اسپیشلی کہ یہ ہونی چاہیے چیزیں کھانے میں؟ مجھے یا ڈائٹنگ کر رہی ہیں آج کل تو ڈائٹنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بٹ ایسے جب تہوار آتے ہیں تو اس پہ پھر آپ نہیں کر پاتے کنٹرول. تو ویسے بھی آئی ایم فوڈی، سو کھانے پینے کا مجھے شوق ہے، اور تھوڑا اسپائسی اور اس طرح کا کھانا مجھے بریانی تو ہم سب لور ہیں. بریانی لور تو سب ہیں پاکستانی جتنے بھی ہیں. نہیں تو مطلب تو آپ کو یہ اسپائسی چیزیں پسند ہیں؟ اسپائسی یا چوزی ہیں آپ؟ پہننے میں نہیں، سب کچھ الحمدللہ. کھانے پینے میں میں ایسے نخرے نہیں ہے کوئی بھی، سب کھا لیتی ہوں. یاسینہ صاحب، جس طرح کہا کہ غربت جو ختم ہوتی ہے وہ خیرات سے ختم نہیں ہوتی، انصاف سے ختم ہوتی ہے. معاشرے کے اندر
کیونکہ آپ نے پوری زندگی اس کے لیے لڑ کے آپ نے جو ہے نا زندگی پوری دے دی ہے. کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا آپ کے سامنے, خواتین کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے, بربریت ہے, آئیے آپ کے سامنے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو شکایت ہے نا یہ زیادہ انڈیا اور پاکستان میں زیادہ ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ ہمارا ڈیلیگیشن گیا چائنا, تو کوئی 17 ممالک کی کانفرنس تھی. تو جب کانفرنس ختم ہوئی تو ہم نے کہا آپ اپنے کوڈ دکھائیں. تو ایک فیملی کورٹ میں ہمیں لے کے گئے. میں نے کہا جج کہاں ہے؟ اس نے کہا جج گھر پہ ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کیس نہیں ہے, جب کیس ہوگا تو جج کو گھر سے بلا لیں گے. چلتے چلتے ایک ڈسٹرکٹ کورٹ لیول پہ ہم گئے. اس میں 80-90 آدمیوں کو بیٹھنے کی جگہ تھی. تو ایک ینگ بوائے ہارڈلی 24 ایئرس وہ لاک اپ کے اندر تھا. تو یونیورسٹی کے کچھ بچے ہمیں دیے ہوئے تھے جو ہمیں بتاتے تھے کہ اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا. تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کا کیس چلے گا. وہ جب ہم جا کے سارے بیٹھ کے جج صاحب آئے اندر سے, فائل انہوں نے خود اٹھائی ہوئی تھی. تو میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ فائل تم نے جج نے خود کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا چائنا میں کنسیپٹ یہ ہے کہ فائل جو ہے یہ جج کی امانت ہے, یہ آپ نے اس کا اپنے ریکارڈ میں رکھے گا تاکہ کوئی آدمی ریکارڈ کو ٹیمپر نہ کر سکے. صحیح. یقین کریں کوئی 7.25 گھنٹہ کیس چلا. بچہ جب آیا اس کو وٹنس باکس میں بٹھایا گیا, اس کی ہتھکڑی کھولی گئی. کوئی 7.25 گھنٹہ جج صاحب نے بیٹھے بیٹھے, ہمارا سٹی کورٹ ہوتا ہے نا, وہ بچہ 4, 5, 6 سر جھٹکے کھاتا. رائٹ. 7.25 گھنٹے اس نے کیس کمپلیٹ کیا. کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اسٹوڈنٹ نے یہ کہا کہ اگر اس بچے کو ہتھکڑی لگی تو سمجھیں سزا ہو گئی, اور اگر ہتھکڑی نہ لگی تو سمجھیں یہ بری ہو گیا. 7.25 گھنٹے کے بعد جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا, 2 مہینے کی سزا دی, ہتھکڑی لگائی, فائل اٹھائی, بغل کے نیچے رکھ کے اندر چلا گیا. چائنا میں جا کے دیکھیں, چونکہ جس ملک کے اندر ریٹ آف لا نہیں ہوگی, ریٹ آف رول نہیں ہوگا, اس ملک کے اندر کرائم زیادہ ہوں گے. آپ سعودی عرب چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, وہاں قانون اتنے سخت ہیں نا کہ آدمی جرائم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے. ہمارے ہاں ہر آدمی 30 مار خان ہے. اگر ایک گاڑی چلا کے کہیں جا رہا ہے, سگنل توڑتا ہے, پولیس والا روکتا ہے تو اس کو کہتا ہے, پولیس والا کو وہ کہتا ہے کہ مجھے جانتے نہیں میں کہاں ہوں. صحیح. یہ چیزیں آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی. یہ چیزیں میں نے انڈیا میں دیکھی ہیں, پاکستان میں زیادہ دیکھی ہیں. انڈیا اور پاکستان کی آزادی کو دونوں کو تقریباً 75 ایئرس ہو گیا. قوانین آج بھی انگریزوں کے چلے آ رہے ہیں. آپ نے وقت کے حساب سے اپنے قوانین کو بدلی نہیں کیا, وقت کے حساب سے امینڈمنٹ نہیں کی. CPC 1908 کی ہے, آج بھی ہے. میجر ایکٹ فلاں سال کا ہے, آج دن تک کوئی تبدیلی نہیں کی ہم نے. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے, آپ کہیں گے کہ عید کے دن سیاسی بات کر رہا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کا ہے. ہماری پارلیمنٹ کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ سوائے تقریری مقابلے کے کچھ نہیں ہوتا. ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام ہے قانون سازی کرنا, وقت کے حساب سے قانون کے اندر تبدیلی لانا. جب تبدیلی لگا کے پروسیجر کو چینج کریں گے نا, اور کٹ شارٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ جو آج ہم اپنی عدالتوں کے خلاف شکایت کر رہے ہیں نا, شاید اس کا موقع نہ ملے گا ہمیں. صحیح. سسٹم کو کون چینج کرے گا؟ پارلیمنٹ کرے گی. قانون کو پارلیمنٹ کرے. عدلیہ تو وہی جو قانون آپ بنائیں گے نا اسی کے مطابق آگے لے کے چلے گا. میں آپ کی طرف آؤں گا. ہمیشہ ہم کہتے ہیں تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہمارے یہاں. کسی حد تک صحیح بھی ہے. پارلیمنٹ کے اندر میں نہیں مانتا. پارلیمنٹ کے اندر خواتین ہیں, MPs ہیں, MNAs ہیں, سینیٹرز ہیں, اسپیکر بھی بنی اس ملک کی, وزیر اعظم شہید بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بھی بنی. جو خواتین بڑے عہدوں پہ جاتی ہیں بعد میں وہ کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرتی خواتین کے لیے. کیا واقعی یہ صحیح ہے؟ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں, خواتین کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. دیکھیں اگر ایک کوئی ورکنگ وومن ہے نا, تو پھر آپ کو پتہ ہے, سب کو ہی پتہ ہے, اس نے بچے بھی پالنے ہیں,
اس نے کوکنگ بھی دیکھنی ہے گھر کی, اس نے سارے کام, اگر وہ شی چوز ٹو بی پروفیشنل تو اس کو یہ سب چیزوں کے ساتھ کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے. تو یعنی کہ خاتون کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ کس طرح کا ہونا چاہیے, کس طرح, مطلب ہمیشہ آپ کیا کہیں گے, میں بریک کے بعد آؤں گا آپ سے پوچھوں گا کہ لائک مائنڈیڈ ہونا چاہیے نا, انڈرسٹینڈ کرے, کافی اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں. میں بریک کے بعد بریک کہاں پر چلتا, بریک کہاں پر ڈسکس. ہمیشہ یہی آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے کہ بھائی میرا جو میاں ہو, میرا جو ہسبینڈ ہو, وہ بڑا ایک فلیکسیبل ہو, سافٹ ہو, کیونکہ خاتون کی سب سے زیادہ جو ہے نا, سب سے پہلے تو ان کی ریسپیکٹ کی جائے, سب سے یہ کوالٹی کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ رسپیکٹ مین چیز ہے, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ جیسے پروفیشنلی کوئی لیڈی ہیں وہ ورک کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے اسپاؤس کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کو گھر بھی لے کے چلنا ہے, ساتھ میں جو ہے وہ پروفیشنل لائف بھی آپ کو ساتھ میں لے کے چلنی پڑے گی. تو میں یہی بولتی ہوں کہ باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, جہاں نصیب ہو وہاں ہو جائے گی. مطلب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کافی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم شادی کے بعد جو ہے نا جاب نہیں کریں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا میاں کہے کہ ہم جاب بھی کریں, گھر میں بھی ہو, یہ بھی تو چیز چلتی رہتی ہے نا. دیکھیں یہاں کا کلچر اس طرح کا ہے کہ وہ عورتوں کو برڈن کر دیتے ہیں بیسکلی, کہ آپ کو گھر بھی سنبھالنا ہے اور باہر بھی دیکھنا ہے. تو اس طرح میں نہیں سوچتی کہ اس طرح ہونا چاہیے, کیونکہ میرج میں دونوں طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں وہی چیز مرد بھی کر رہا ہے, باہر جا کے کما رہا ہے, اور عورت بھی جا رہی ہے پروفیشنلی ورک کر رہی ہے, تو آئی تھنک اس کے اندر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو میں یہ بات بولتی ہوں. یاسمین صاحب ہمیشہ جس طرح کہہ رہی ہیں, جس طرح فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بیلنس ہونا چاہیے, دونوں طرف سے ریسپیکٹ ہو, دونوں طرف سے کیئر ہو, دونوں طرف سے ایک دوسرے کی بات کو سمجھا جائے, انڈرسٹینڈ کیا جائے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وائف اور ہسبینڈ کا جو رشتہ ہے نا, یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا نام بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اگر دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے تو لامحالہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ان کے درمیان ڈسپیوٹ بھی ہوگا. تھوڑا سا اگر آدمی کمپرومائز کی عادت ڈال لے, مثال کے طور پر وائف اگر کوئی بات سخت بات کر لیتی ہے تو فار دا ٹائم بینگ ہسبینڈ اس کو برداشت کر لے, یا کسی وقت میں ہسبینڈ کوئی بات کر لیتا ہے, خاتون اس کو برداشت کر لے, تو پھر دنیا میں وہ ان کا سسٹم چلنا بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر ٹالرنس کا کنسیپٹ آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو ورکنگ لیڈی ہے ان کا ایک پرابلم ہے میرے نزدیک. ورکنگ لیڈی یہ کہتی ہے کہ جس طرح آپ کماتی ہیں اسی طرح میں بھی کماتی ہوں. جو ریالٹی ہے. ہاں, لہذا میرا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا آپ کا بنتا ہے. کام آپ بھی کریں, اگر ہم دونوں کما کے لاتے ہیں تو دونوں گھر کا کام بھی کریں. وہ ممکن نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ میل ممبر جب کماتا ہے نا تو وہ پوری فیملی کو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. فیمیل بعض اوقات یہ کہتی ہے کہ میں جو کماتی ہوں میں کیوں خرچ کر رہا ہوں, یہ ذمہ داری آپ کی ہے. جب جوانی تھی شادی کی, اس ٹائم آپ جو ہے نا, میں تو ان کو بھابھی کہوں گا, آپ اپنی وائف کو شادیوں میں لے کے جاتے تھے ہر چیز. آج بھی اسی طرح لے کے جاتے ہیں آپ؟ یہ پہنے میں یہ میرا پرابلم ادروائز ہے. میں کبھی صرف عمرے پہ سال لے کے گیا ہوں, 2-3 دفعہ حج پہ لے کے گیا ہوں, باقی میں نے فری چھوڑا. اپنے حساب سے کرو, میں زیادہ نہیں لے کے جاتا. مجھے پتا ہے نا آپ کی میں بلکہ انڈیا جب جا رہا تھا ڈیلیگیشن لے کے, میری چھوٹی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ڈیڈی جا رہے ہیں, باقی کی بیگمات جا رہی ہیں, آپ کیوں نہیں جا رہی؟ تو وہ بیچاری کہنے لگی یہ لے کے جائے تو میں لے جاؤں نا, لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں کیوں جاؤں؟ تو یہ جو میرے میں ویکنیس ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو فوزیہ تھا, کیونکہ میں آپ کے گھر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ آپ کا گھر پہ بڑا ایک روب ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کی چلتی ہے پورے گھر میں جو ہے نا,
जिस तरह जो है ना पूरे घर में जो है डोमिनेंसी, खातून ये चाहती है कि घर में डोमिनेंसी मेरी हो, मेरी चले। अच्छा, ये मुझे पहली दफ़ा पता चला। नहीं, डोमिनेंट एज सच आपको मेरे हस्बैंड का नहीं पता, वो ज़्यादा डोमिनेंट है वैसे मुझसे। लेकिन जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात आती है ना, जैसे आपकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आप बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से स्पॉइल कर रहे होते हैं, तो वो बड़ी चीज़ इरिटेटिंग होती है। जैसे आपने एक शेड्यूल बनाया कि बच्चे ने 9 बजे के बाद इंटरनेट नहीं यूज़ करना, 9 बजे के बाद बेड में जाना है, फिर ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं या फादर कहते हैं नहीं आ जाओ बेटा, हम तुम्हें इंटरनेट भी दे देते हैं, हम तुम्हें मोबाइल भी यूज़ करने की परमिशन देते हैं। तो वो फिर उसमें फिर आई थिंक एक मदर फिगर को आई थिंक डोमिनेंट होना चाहिए, जहाँ पे बच्चों को डिसिप्लिन करने की चीज़ है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह फिर बच्चे जो हैं वो बहुत स्पॉइल हो जाते हैं। हमेशा क्योंकि दौर ऐसा तब्दील हुआ है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि डोमिनेंसी किसकी होनी चाहिए, डोमिनेंसी किसकी चलनी चाहिए, इस तरह मैं सलीस उर्दू में कहूँ किसकी चले घर में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की चलनी चाहिए, किसी एक की। वही बात है कि एक दूसरे की बात सुनते हुए मानते हुए चलना चाहिए घर में। तो इससे ये होता है कि तरबियत भी बच्चों की अच्छी होती है और एक एनवायरनमेंट भी आपका एक अच्छा डिसिप्लिन्ड चलता है फिर उसमें। मतलब आपकी जो ड्रेसिंग से, चूड़ियों से, रिंग से लग रहा है कि आपने मैचिंग आज ईद के लिए, मैचिंग को आप पसंद करते हैं? मैचिंग यस, ईद पे ज़रूरी भी है और पसंद भी है मैचिंग चूड़ियाँ। और मेहंदी नहीं लगवा सकी, शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था। हाँ, तो इंशाल्लाह टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, बस तैयारियों में ईद की और फिर मेहमानों का आना जाना। जब मार्केट में जाती हैं हाँ। चीज़ें, क्योंकि आपको पता है यूनिक बंदा कहता है कि मेरे पास यूनिक चीज़ें हो, ख़वातीन हमेशा कहती हैं कि यूनिक चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। ये तो है, यूनिक चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ती हैं इतनी इजीली नहीं मिलती हैं, ये है चीज़। यासीना साहब मुझे ये बताएं, शुरू में या अभी आपने छोड़ दिया, कभी अपने हाथ से कुछ पकाना हो कि मुझे जो है ना अब खुद जो है पकाना हो, या आप वो मर्द हैं कि कहते हैं कि पानी का गिलास भी जो है ना मुझे जो है ना बेड पे चाहिए, बस मैं वहीं पीऊँगा? स्टूडेंट लाइफ में तकरीबन 2 साल तक हमने किया हॉस्टल के अंदर, वो झूठ नहीं बोलता, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और खाने पीने में मुझे पता है कि आम आप बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि मुझे आपने बताया है कि आम जब भी हो, मुझे क्या भी हो, मैं आम का। खाने पीने में क्या शौक? देखें, मेरे खाने में के बाद मुझे कोई ना कोई फ्रूट चाहिए, फ्रूट मेरी कमज़ोरी है। बाकी चावल का इस्तेमाल मैं नहीं करता, गोश्त में खा लेता हूँ। हर खाने का, चाहे दोपहर का खाना हो या शाम का खाना हो, उस खाने के बाद मुझे फ्रूट चाहिए, दैट्स ऑल। फ्रूट मेरा पसंदीदा मामला है, सही, मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब आप हमेशा जो आपकी ज्वेलरी या ड्रेसिंग जो होती है वेस्टर्न होती है हमेशा, मैंने आपको देखा है, बहुत ही आप उसको लाइक, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी, क्योंकि आपकी फैमिली लंदन में है, आना जाना होता है, आप ऐसी ड्रेस लेती हैं कि आप उनको पाकिस्तान में भी यूज़ करें, लंदन में भी यूज़ करें। जो यहाँ की ड्रेसिंग है, जो हम यहाँ पहनते हैं, मशरकी ड्रेसिंग है, उसको आप थोड़ा सा दूर हैं या खुद उनको जो है ना ज़्यादा आपकी प्रायोरिटी नहीं है उसको दे? नहीं, आई हैव ए बैलेंस इन माई लाइफ। वो मैं पहनती हूँ एशियन कपड़े भी, बहुत इवेंट्स में देखना पड़ता है। अब ज़ाहिर है अगर कहीं मिलाद है या आपने कहीं कंडोलेंसेस के लिए जाना है तो आप वेस्टर्न कपड़े तो नहीं पहनेंगे वहाँ। तो आपको जैसे रमज़ान में तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू नो, रमज़ान का महीना है तो आप ज़ाहिर है पैंट कमीज़ अवॉइड करते हैं, तो यही कोशिश होती है शलवार कमीज़ पहने, दुपट्टा लें, तो उसको भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल ड्रेस, हमारा शलवार कमीज़ और दुपट्टा जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा एलिगेंट लगता है। प्लस आई लव शॉल्स जो हमारी पश्मीने की होती हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ मेरी एक तस्वीर जो है शलवार कमीज में ज़रूर। चले नेक्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मैं शलवार कमीज। वैसे हम कब से टॉक शो करते आ रहे हैं, कितने साल हो गए हैं? बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 10-15 साल, आई गेस मोर देन दैट। मिशा, जिस तरह कह रही हैं कि कोई भी ड्रेस पहनना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए, हर चीज़, ये तो अलाउ है, कोई इस तरह नहीं है। आप यानी कि किस तरह का, यानी कि ड्रेसिंग को प्रायोरिटी देती हैं कि जो है वेस्टर्न हो, ईस्टर्न हो और शलवार कमीज़ हो, किस तरह? ये ओकेजन के हिसाब से आप अपनी ड्रेसिंग करें, मैं इसी चीज़ को प्रायोरिटी देती हूँ।
اور دوسری بات جو آپ کے اوپر سوٹ کرے, اچھا لگے, اس حساب سے بھی آج آپ. کل تو اتنی ورائٹی آ گئی ہیں اب اپنا فوزیہ طارق صاحبہ کہ یہ پارٹی ڈریس ہے, یہ ایوننگ ڈریس ہے, یہ نائٹ میں ڈریس ہے, یہ فلاں فیبرک ہے, یہ فیبرک ہے, یہ 1 پیس میں ہے, یہ 3 پیس میں ہے, مطلب ہاں ایسی طرح ہے نا, ہم بھی سنتے رہتے ہیں خواتین سے. برانڈس بھی تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ابھی کہ اتنے ہر دوسرے دن آپ کوئی نیو سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ گیا, اور فیشن جو ہے وہ ہر دن دوسرا فیشن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. کلر میں کون سا کلر آپ لوگوں کو پسند ہے کہ یہ کلر جو ہے نا فیوریٹ کلر ہے, کہ بس یہ کلر جو ہے نا, جس طرح میں کہتا ہوں مجھے بلیک بڑا پسند ہے, ٹھیک ہے نا, آئی لائک بلیک, وائٹ, ہاں وائٹ اور بلیک, بلو اینڈ باٹل گرین, یہ 4 میرے بڑے فیوریٹ کلر ہیں. آپ کے کون سے؟ بلو, وائٹ, بلیک. یہ میرے خیال سے جو بلیک اور وائٹ ہے ہمیشہ ان ہوتے ہیں, سب کے فیوریٹ, چاہے آپ کو کوئی بھی سیزن ہو آپ کا. یونیورسل کلر, یونیورسل میں فیوریٹ کلر. آپ کے موقع سے دونوں خواتین سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. مثلا یہ یو کے جاتی ہیں, یو ایس اے جاتی ہیں, جتنی ڈریسنگ ہمارے ملک کے اندر مہنگی ہے, آپ کو وہ یو ایس اے یا یو کے میں نظر آئی ہے کیا کبھی؟ وہ تو خواتین $5 $10 آپ کو پتہ ہے وہاں 70% آف, 90% آف, 10% خواتین میں نے دیکھا لائن لگی ہوتی ہے, جی $5 کا لے لیا, $10 تو وہ بڑا مہنگا تصور کرتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ریسنٹلی اب گیا ہوا تھا, یو ایس اے گیا ہوا تھا, ایک میں شرٹ لے کے آیا. اب وہ شرٹ پاکستان کی گئی ہے, پاکستان سے ادھر گئی ہے, پاکستان سے سستی وہاں ملی. وہاں پہ آف بھی تو اتنے چل رہے ہوتے ہیں, وہ دیتے ہیں اپنی پبلک کو ریلیف بہت دیتے ہیں باہر, یہ چیز ہے. اب رمضانوں میں یہاں پہ تو الٹا مہنگائی بڑھ جاتی ہے, باقی آپ دیکھیں کہیں اور تو وہاں پہ 50% آف, باہر ملکوں میں اس طرح کافی ریلیف ہے پبلک کے لیے. جیسے بھی دن آتے ہیں بڑے, مطلب آپ کو کرسمس, آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ کرسمس کے دن یاد رکھتا ہوں, اور میری فیملی تقریباً وہاں رہتی ہے تو پھر میں ان کو کہتا ہوں یہ چیزیں بھیج دیں. کرسمس میں آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمیشہ کریں 70% 80% آپ کو جو ہے نا $50 کی $10 میں, $8 میں, $9 میں آپ کو چیز ملے گی. ہمارے ہاں یہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ڈالر میں یہ ایک مقدس مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, اور اس میں ہم جو ہے $50 کی چیز $300 میں بیچتے ہیں. آپ تو کپڑوں کی بات کریں, آپ ذرا فروٹس کی اور ویجیٹیبلز کی اور دوسری گروسریز کی پرائس تو دیکھیں. ہم لوگوں کے گھر میں تو چلیں 2 وقت کی روٹی پک جاتی ہے, وی کین افورڈ اٹ, بٹ کیا آپ کے خیال میں غریب لوگ گھر چلا سکتے ہیں اتنی منیمل سیلریز میں؟ تو کپڑے اور جوتے تو ان کے لیے بہت دور کی بات ہے وہ خریدیں. اور ویسے بھی یہ جو برانڈز جیسے یہ بتا رہی ہیں, جو آپ دیکھیں کہ دس از ٹو ایکسپینسو, یعنی کہ کون 50,000 کا جوڑا لے گا, کون 1 لاکھ کا لے گا. میں نے دیکھا ہے ویڈنگ ڈریسز 7-7 8-8 لاکھ کے. آئی مین اٹس ویسٹ آف منی, اینڈ یہ تو لوٹو والا حساب ہے. دس از ٹو مچ. وہ الگ بات ہے کہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ شو آف کرنے کے لیے کہ وی کین افورڈ اٹ, وہ برانڈ اور وہ یوز کرتے ہیں. بٹ آپ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ آپ کی آبادی غریب ہے, آپ یو آر ناٹ ویری رچ کنٹری, آپ کے اتنے لوگ آپ کے بھوکے مرتے ہیں, سوئسائڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ون شوڈ بی ریزنیبل. تو اس میں ہم گورنمنٹ یا لا انفورسمنٹ کو تو کچھ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ وہ کوئی لا سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ اس میں اتنی پرائس ہونی چاہیے اس چیز کی اس مہینے میں, اور اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. لیکن ادروائز لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو لوگ یہ بزنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ڈولمن مال میں کبھی جائیں سینڈلز لینے, آپ 15,000 20,000 لائک میرا تو دماغ مطلب آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اتنی ایک نارمل سی چیز اور اتنی ایکسپینسو, اس کی اتنی کوئی خاص کوالٹی بھی نہیں ہے. تو دس از وی آر ٹو مچ, یو نو. ہمیشہ جس طرح فوزیہ نے بتایا ڈراماٹائزیشن ہماری سوسائٹی کے اندر, دکھاوا شو آف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. یہ آپ کو پتا ہے انہوں نے 2 ڈریس لیے, میں نے جو ہے نا 4 ڈریس لیے. انہوں نے فرنیچر نیا لیا ہے, ہر سال میں فرنیچر چینج کرنا ہے. انہوں نے جو ہے نا یہ جانور لیا ہے قربانی میں, ہمیں 2 جانور ہے. یہ جو کمپٹیشن اور ڈراماٹائزیشن اور دکھاوا ہے, یہ چیز اس پہ بولتی ہوں کہ ایون ہمارے اسلام میں بھی اس چیز سے بہت منع کیا گیا ہے. آپ شو آف کرو اور کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو, تو یہ بہت مجھے بری چیز لگتی ہے, بہت بری بات ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور ہر کسی کو ایک
کیا کہتے ہیں اس کو بیلنس اور میانہ روی کے اس سے آپ کو دیکھنا چاہیے. تو بس میں یہی چیز بولتی ہوں کہ یاسین صاحب یہ جو ڈراماٹائزیشن ہے سوسائٹی کے اندر، ایک دکھاوا جو ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہونے چاہیے، میں نے دو چیزیں باہر کے ملک میں یہ نہیں دیکھ، تو یہ ڈراماٹائزیشن والی چیز میں نے باہر نہیں دیکھا، دکھاوا یہ نہیں دیا، وہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتے ہیں. ہمارے لوگ کہیں گے کہ ہم جو ہے نا بڑی گاڑی میں جائیں، ان کے پاس چھوٹی گاڑی ہے. باہر لوگ میٹرو میں بسز میں سفر کریں گے چاہے ان کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو. میں ان کا پرائم منسٹر ایون سائیکل پہ سفر کرتا ہے، ٹرین پہ سفر کرتا ہے. ہمارے ہاں تو آپ پروٹوکول دیکھیں، دنیا میں کہیں یہ پروٹوکول نہیں ہے کہ ایک ایس ایچ او تھانے کا جس کا کام ہے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کا، وہ نکلتا ہے تو اس کے ساتھ جو گارڈ کے طور پر 5-6 پولیس والے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سسٹم کی خرابی ہے. سسٹم کی خرابی کو درست کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سر آخری کوئی پیغام عید کا، خوشیوں کا پیغام، محبت کا پیغام کوئی دینا چاہتی ہیں پاکستانیوں کو؟ ضرور. ہاں. آئی وش ایوری ون اے ویری ہیپی عید مبارک. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو منا لیجئے جا کے. آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ معافی مانگ لیجئے، بڑا دل کیجئے، لوگوں کو معاف کیجئے، معافیاں مانگیے، سب کو اکٹھا کیجئے. اگر فیملی میں ڈسپیوٹس ہیں تو ان کو اکٹھا کیجئے اس عید پہ. غریبوں پہ رحم کریں، اپنی گورنمنٹ کو، اپنی لا انفورسمنٹ کو سپورٹ کریں، اسپیشلی سندھ پولیس کا ساتھ دیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں. پولیس کی ہیلپ کریں لا انفورسمنٹ کو مینٹین کرنے میں، اور بس خوشیاں سیلیبریٹ کریں. یاسین صاحب پیغام، عید کا پیغام، خوشیوں کا پیغام. میں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آج کے دن دل کی گہرائیوں سے میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ پاکستان مشکل صورتحال سے نکلے اور ہمارے حالات بھی دوسرے ملکوں کی طرح بہتر ہوں اور قرضوں سے ہمیں نجات ملے. اور ایک چیز جو ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے پر آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. میری طرف سے سب کو بہت بہت عید مبارک، اور مجھے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب کو اور بہت اچھی طریقے سے سب بہت عید اپنی سیلیبریٹ کریں اور خوشیاں بانٹیں. ہاں، میرا پیغام پیار کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اس ملک کی سلامتی کا پیغام ہے، اس وطن کی سلامتی کا پیغام ہے. یہ وطن ہے تو ہم ہیں، یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں. اس ملک نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا. ہم خوش نصیب قوم ہیں، ہم خوش نصیب کو وہ قوم ہے جس کو اپنا وطن، اپنا ملک، اپنی دھرتی ملی ہے. پیار کا پیغام ہے، غریبوں کو یاد کریں، مسکینوں کو یاد کریں، ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ رہیں، ان کو بھی شامل کریں. آپ کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. نہیں سنگرندو اجازت، اللہ حافظ.